Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Right Teachings of Islam. आज के लेसन में हम इज्तिमाई साकिनैन के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या फ़त्ताहु या अलीमु इफ़्तह लना फ़तहन क़रीबा। आमीन। साकिनैन का मतलब दो साकिन और इज्तिमाई साकिनैन का मतलब दो साकिनों का एक जगह जमा होना। इसकी दो हालतें हैं। पहली को इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही कहते हैं और दूसरी को इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दिही कहते हैं। अच्छा, इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही के बारे में कुछ नोट्स मैं आपको बताऊं। दोनों साकिन एक कलमे में जमा हो और पहला साकिन मद्दा हो ख्वाह दूसरा साकिन असली हो, जैसे आन, यहाँ पे मद है और उसके फौरन बाद साकिन आ रहा है तो हमने नॉर्मली पढ़ना है क्योंकि ये खींचने वाली मद है दाब्बह। और ख्वाह दूसरा साकिन आर्जी हो जैसे वक्फ की हालत में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यालमून, नून पे हरकत थी लेकिन क्योंकि हम वक्फ कर रहे हैं तो ये सुकून हो गया। यालमून, तुकज़्ज़िबान, क़दीर। ये सूरत जायज़ है और इसको इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही कहते हैं। यहाँ किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं। इसकी एक सूरत भी ये भी होती है कि दो साकिन एक कलमे में जमा हो और पहला साकिन हर्फ मद्दा ना हो, मगर ये सूरत हमेशा वक्फ में ही होती है और जायज़ है, वसल में नहीं होती। जैसे क़द्र, उसर, ज़िक्र, ये सब जो है हम वक्फ में ऐसे दो साकिनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो ये हो गया इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही के बारे में। अब आ जाते हैं इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दी के बारे में। दोनों साकिन दो कलमों में हो, यानी पहला साकिन पहले कलमे के आखिर में और दूसरा साकिन दूसरे कलमे के शुरू में, मसलन वस्तबक़ल बाब। अच्छा, क्योंकि हम नॉर्मली ज्वाइन करके पढ़ते हैं तो वस्तबक़ल बाब में जो असल में वस्तबक़ा था और फिर अल बाब था, तो वस्तबक़ा अल बाब था। अल बाब के शुरू का हमजा वसल दरमियान कलाम में आ जाने की वजह से हज़फ हो गया, जिसकी वजह से दो साकिन जमा होने की सूरत पैदा हो गई। इसको कहते हैं इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दिही। और इस सूरत में इसी तरह पढ़ना ठीक नहीं, बल्कि इसको दर्ज झेल तरीक़ों से दुरुस्त करना ज़रूरी है। तो जिसमें हमने चेंजेस नहीं मनाने वो हैं इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही, और जहाँ पे हमने चेंजेस करने हैं वो है इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दिही। अच्छा, अब इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दिही के 5 कायदे हैं। पहला है हज़फ का कायदा, दूसरा है हुरूफ लीन का कायदा, तीसरा है मिन का कायदा, चौथा है मीमुल जमा का कायदा और पांचवा है आम कायदा जिसमें नून कुतनी आता है। अच्छा, एक रूल ऑफ द थंब ये है कि ये आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी रूल्स कुरान में लिखे हुए होते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पे मद क्यों हज़फ हो रहा है, या लीन का कायदा क्या है, मिन के ऊपर ज़बर क्यों दिया जाता है, या मीमुल जमा पे दम्मा क्यों दिया जाता है। तो ये जानना ज़रूरी होता है। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि ऑलरेडी कुरान में लिखी होती है, लेकिन इसका नॉलेज हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो कायदा है उस पर देखते हैं। हज़फ का कायदा, जब दो साकिन हरूफ एक साथ आए, पहला साकिन हरूफ मद्दा का हो और दूसरा साकिन कोई भी हो, तो हरूफ मद्दा हज़फ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें वस्तबक़ा था, यानी अलिफ मद्दा लगा हुआ है, अल बाब, और यहाँ पे अलिफ साकिन है, ठीक, और लाम भी। तो अब क्या करेंगे, हमने अलिफ मद्दा को हज़फ कर देना है, ड्रॉप कर देना है, और हमने क़ाफ को लाम से मिलाना है। वस्तबक़ल बाब, वस्तबक़ल बाब। जैसे फ़ी है और फिर लाम देखें, लाम पे साकिन है, ये हमज़तुल वसल है मिलाने के लिए, ठीक। तो ये लाम है, लाम के ऊपर सुकून लगा हुआ है। अब दो साकिन एक साथ आ रहे हैं, यहाँ के ऊपर साकिन है और लाम के ऊपर भी साकिन है। अब इसको कैसे मिलाएंगे, हमने या मद्दा को जो है हज़फ कर देना है, तो ये होगा फिल अर्दी, ठीक।
اور سملرلی یہ ساری ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں، جیسے بینا الآیاتی. اب یہاں پہ کیا ہے، الف مدہ یہاں پہ لگا ہے اور یہ حمزۃ الوصل ہے اور لام کے اوپر سکون ہے. اب کیونکہ ایسا ہو گیا تو ہم اس کو ملائیں گے کیسے؟ ہم نے الف مدہ کو حذف کر دینا ہے اور لام سے ملا دینا ہے، نون کو لام سے ملا دینا ہے. بینا الکتاب بینا الآیاتی. اور یہاں پہ دیکھیں الف مدہ لگا ہے اذا پر اور لام پہ سکون ہے. اب ان کو ملائیں گے کیسے؟ کہ ہم نے کیا کرنا ہے، الف مدہ کو ڈراپ کر دینا ہے. اذا الشمس، کیونکہ الف کے اوپر سکون ہے ادھر اور لام کے اوپر سکون ہے، دو ساکن ایک ساتھ آ گئے تو ہم نے پہلا والا جو مدہ ہے اس کو حذف کر دینا ہے. اذا الشمس. ٹھیک. وقال الحمد للہ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، الف مدہ آ رہا ہے لا پر اور اس کے بعد لام کے اوپر جو ہے سکون ہے. تو بیسکلی دو ساکن ایک ساتھ آ رہے ہیں تو پہلا والا ہم نے حذف کر دینا ہے. وقال الحمد للہ. ٹھیک. امید ہے کہ یہ قاعدہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، حذف کا قاعدہ. اس کا رول یہ ہے کہ جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں اور پہلا ساکن حروف مدہ کا ہو اور دوسرا ساکن کوئی بھی، تو ہم نے حروف مدہ کو حذف کر دینا ہے. اب دوسرا جو قاعدہ ہے وہ ہے حروف لینیہ کا. جب واو لین اسم اور فعل کے فارم میں آئیں تو وہاں دمہ دیا جائے گا. فار ایگزامپل وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، ویسے یہ تھا وَلَا تَخْشَوْا. ٹھیک ہے، واو کے اوپر سکون تھا اور پھر لام کے اوپر سکون تھا. تو اب دو ساکن ایک ساتھ آگے تو ہم کیا کریں، تو اس پہ ہم نے دمہ دینا ہے. یہ ہے فعل وَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ. وَآتَوْا تھا. ٹھیک. تو پھر ہم نے کیا کیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ. فتمنوا تھا اور ہم نے کیا کیا، واو کو جو ہے واو لین کو دمہ دے دیا. فتمنوا الموت. اشتروا تھا تو اشتروا کو ہم نے واو لین کو دمہ دے دیا تو یہ ہو گیا اشتروا الضلالہ. پھر جب واو یا لین حرف کی حالت میں آئیں تو وہاں کسرہ دیا جائے گا، جیسے وَالثُّلَثَيْ تھا. ٹھیک. وَالثُّلَثَيْ لیل. اب کیا ہوگا، وَالثُّلَثَيِ اللیل. اور وَأَلَّوْ تھا، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا تو پھر یہ ہوگا وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا. ٹھیک. تو حروف لینیہ کا یہ قاعدہ ہے، جب بھی آپ کو حروف لین یعنی واو لین یا لین فعل یا اسم کے فارم میں آئیں تو آپ نے ضمہ دینا ہے، اور حرف کی فارم میں آئیں تو آپ نے کسرہ دینا ہے. اب آ جاتے ہیں من کا قاعدہ. بہت ہی آسان قاعدہ ہے یہ. جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں، پہلا ساکن من کا ہو دوسرا ساکن کوئی بھی، تو ہم نے من کی نون کو فتحہ دینا ہے. اچھا، اب یہاں پہ اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو من الناسی نون ساکن تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیونکہ یہ دو ساکن ایک ساتھ آ رہے ہیں، کنڈیشن پوری ہو رہی ہے اجتماعی ساکنین کی، تو ہم نے کیا کیا، من کی نون کو فتحہ دے دیا. من الناسی یہ آلریڈی قرآن میں لکھا ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. جیسے من المؤمنین. یاد رکھیں من کا جو قاعدہ ہے نا، من کی نون کو آپ ہمیشہ ہمیشہ فتحہ دیں گے جہاں پہ بھی وہ آئے گا. من الشاہدین نون ساکن تھا انیشلی اور اس کے بعد لام ساکن تھا، تو اب دو ساکن کو ایک ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے من کا نون کو ہمیشہ فتحہ دینا ہے، تو من الشاہدین. ٹھیک. اب آ جاتے ہیں میم الجمع کے قاعدے پہ. میم الجمع یعنی میم پلورل فارم میں جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں تو پہلا ساکن میم الجمع کا ہو اور دوسرا ساکن کوئی بھی، تو میم الجمع کو ضمہ دیں گے. جیسے علیکم، کم کا مطلب ہوتا ہے یو آل، تم سب، تو علیکم تھا اور القتالو تھا. تو اب کیا ہو گیا، یہاں پہ دو ساکن ایک ساتھ آ رہے ہیں، علیکم اور القتال، لام کے اوپر سکون ہے. تو اب اس کو جوائن کیسے کریں گے، ہم نے میم الجمع کو ضمہ دینا ہے، علیکم القتال. یہاں پہ اتخذتم تھا انیشلی، العجل یعنی دو ساکن ایک ساتھ آ رہے تھے، اور ہم نے کیا کرنا ہے اب، کیونکہ ہمیں پتہ یہ میم الجمع کا ہے، اتخذتم العجل. ٹھیک.
اور لاسٹلی لکمل لیل، پہلے یہ انیشلی لکم تھا اور لیل تھا، یعنی سکون تھا، دو سکون آ رہے تھے ساتھ، تو ہم نے میم الجمع کو ضمہ دے دیا لکم اللیل۔ اب آ جاتے ہیں عام قاعدے پر۔ عام قاعدہ بہت ہی آسان قاعدہ، اور یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو آپ نے اپنے قرآن اپنی جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ عثمانی ٹیکسٹ میں نہیں لکھا ہوتا۔ نون کتنی اس کو کہتے ہیں جب لفظ کے آخر میں تنوین ہو اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزۃ الوصل ہو تو وہاں ہم حمزۃ الوصل کو زیر دیں گے، یعنی کسرہ دیں گے۔ فار ایگزامپل بزینتن تھا، ٹھیک ہے، بزینتن الکواکب تھا، کیونکہ الف جو بلو میں ہے اسے حمزۃ الوصل، وصل ہمیں پتہ ہے کہ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے دو لفظوں کو، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہ تنوین تھا جیسے میں آپ کو بتایا، بزینتن تھا، تو ہم اس کا ایک کسرہ کو چھوڑ دیں گے اور دوسری کسرے کو دوسرے حرف میں لے آئیں گے، حمزۃ الوصل کو نون کے ساتھ دے دیں گے، نون کے ساتھ کسرہ دے دیں گے، تو بزینتی نیل کا واقب ہو گیا۔ سملرلی خیرن الوصیہ، اب یہاں پہ کیا ہے، یہ تنوین ہے، اس کے اگلے لفظ میں حمزۃ الوصل آ رہا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو نون کتنی میں بنا دینا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ فتحہ دیں گے، ایک فتحہ چھوڑ دیں گے اور دوسرے فتحہ کو ہم کسرہ نون کے ساتھ کسرہ میں تبدیل کر دیں گے، نون کے ساتھ کسرہ میں، ہمیشہ نون کسرے کے ساتھ آئے گا نون کتنی میں، تو یہ کیا بنے گا، خیرن الوصیہ، ٹھیک، تو یہ ہو گیا نون کتنی کا رول جو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک رول ہے جو آپ کو خود سے اپلائی کرنا ہے اور یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوتا، اسپیشلی عثمانی ٹیکسٹ میں، اردو قرآن میں لکھا ہوتا ہے لیکن عثمانی ٹیکسٹ میں نہیں لکھا ہوتا۔ تو اسی سے آج کی ویڈیو ہماری اختتام پہ پہنچتی ہے۔ جلدی سے میں آپ کو ایک ریویژن دے دوں۔ اجتماعی ساکنین کا مطلب ہوتا ہے جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں تو 5 چیزیں ہوتی ہیں، 5 قاعدے ہو سکتے ہیں، یا تو وہ حذف کا قاعدہ ہو سکتا ہے، حروف لین کا قاعدہ، من کا قاعدہ، میم الجمع، یا عام قاعدہ ہو سکتا ہے۔ حذف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں، پہلا ساکن حروف مدہ کا ہو اور دوسرا کوئی بھی، تو ہم نے حروف مدہ کو حذف کر دینا ہے، یعنی ڈراپ کر دینا ہے، اور ہم نے جو حرف ہے اس کو دوسرے حرف سے ملا دینا ہے۔ اب دوسرا جو ہے حروف لین کا، جب واو یا لین اسم اور فعل کے فارم میں آئیں تو اس کو ہم ضمہ دیں گے، جیسے وَآتَوْا تھا تو ہم نے کیا کیا، کیونکہ یہ فعل فارم میں ہے تو ہم نے وَآتَوُا الزَّکَاةَ کر دیا، کیونکہ دو ساکن ایک ساتھ ہم جوائن ایسے نہیں کر سکتے بغیر کسی رولنگ کے۔ جب واو یا لین حرف کی حالت میں آئے تو وہاں ہم کسرہ دیں گے، جیسے وَثُلَثَیْ تھا تو وَثُلَثَیِ اللیل ہو گیا۔ من کا قاعدہ بہت ہی آسان، ہمیشہ من کا قاعدہ یہ ہے کہ من کے نون کو آپ نے فتحہ دینا ہے جب دو ساکن ایک ساتھ آ رہے ہوں۔ میم الجمع بھی بہت آسان، کہ اگر پہلا ساکن میم الجمع کا ہو تو اس کو ضمہ دیں گے، ٹھیک، جب دو ساکن ایک ساتھ آ رہے ہوں، پہلا ساکن میم الجمع کا ہو تو ہم نے اس کو ضمہ دینا ہے، جیسے علیکم تھا تو علیکم القتال، قتال۔ اب پھر جو عام قاعدہ ہے اس کی کیٹیگری ہے نون کتنی، اور یہ ہم یوزلی قرآن میں اپلائی کرتے ہیں جب لفظ کے آخر میں تنوین ہو اور اس کے بعد دوسرے کلمے میں حمزۃ الوصل ہو تو ہم حمزۃ الوصل کو نون کے ساتھ کسرہ دیں گے۔ تو اس کو ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے اس کو یاد کرنے کی، جو تنوین ہوتا ہے یعنی فتحتین، ضمتین یا کسرتین، دو ہوتے ہیں نا، ڈبل زبر، ڈبل کسرہ اور ڈبل ضمہ، تو ہم نے ایک حرکت کو چھوڑ دینی ہے، چاہے وہ کسرہ ہو یا ضمہ ہو، اور دوسری جو کیونکہ دو ضمہ ہوتے ہیں، ایک کو چھوڑ دینا ہے، ایک کو نیچے لے آنا ہے اور اس کو ہمیشہ کسرے میں کنورٹ کر لینا ہے، تو بزینتن تھا تو بزینتی نیل کواکب ہو گیا، جیسے خیرن تھا یعنی فتحتین تھے تو ہم نے کیا کیا، ایک کو چھوڑ دیا ادھر اور دوسری کو ہم نیچے لے آئے اور نون کو کسرے کے ساتھ دے دیا، خیرن الوصیہ۔ اور اگر یہی ضمے میں ہوتا یعنی ضمتین ہوتا، خیرن تھا فار ایگزامپل، تو ہم نے ایک کو چھوڑ دینا ہے، ادھر ہی خیرو ہوگا اور پھر نل وصیہ، خیرون الوصیہ۔
تو اسی سے آج کی ویڈیو اینڈ پہ پہنچتی ہے.